नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानी हाजिर है। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इंट्रो में सिर्फ मैं 2 इशू को हम डिस्कस करेंगे। और पहला इशू ये है कि जो इस वक्त केपीके की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे वहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला आपके केपीके हैं, उनके इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो ब्रेक के बाद आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त हालिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है कि किस तरह अफ़गानिस्तान की इश्ताल अंगेज़ी और टीटीपी और दहशत गर्दों की गठजोड़ और पाकिस्तान का सख्त रिएक्शन, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। मेरे साथ कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शाहिद मैतला साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ाहिर शाह शिराजी, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब कमर दिलशाद साहब, आइन केपीके की हुकूमत में अभी तक की जो इत्तला है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने इन रिटर्न गवर्नर को इस्तीफ़ा पेश कर दिया, अपने हाथों से लिखा हुआ, और वो गवर्नर ने उसकी तस्दीक की है कि उनके पास आ गया है। तो अब पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक क्या है? मैं चाहता हूं कि आपके जरिए मैं अपने लोगों तक ये बात पहुंचाऊं जो सुन रहे हैं। जी, कैसे देखते हैं सर? जनाब, असूली तौर पर जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है फैसल करीम गुंडी, वो ताखिरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। आइन ने ताखिरी हरबे की इजाज़त नहीं दी है। आइन में साफ लिखा हुआ है, आइन का आर्टिकल 123 सब सेक्शन 8, उसमें लिखा हुआ है कि वो हैंड रिटन जिस वक्त इस्तीफा पेश कर दिया जाए तो आगे कोई डेफिनेशन नहीं है कि अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, कोई क्वेरी करनी है। अब गवर्नर साहब क्या फरमा रहे हैं? कहते मैं तो कॉमे भी देखूंगा, मैं तो फुल स्टॉप भी देखूंगा। तो भाई आप फुल स्टॉप और कॉमे देखने की आइन ने तो आपको इजाजत नहीं दी। आइन ने तो ये लिखा है, एक 3 लाइनें हैं आर्टिकल 123 सब सेक्शन 8 कि जब चीफ मिनिस्टर जो है वो मे का लफ्ज़ इस्तेमाल है कि वो उसमें अपना रिजाइन पेश कर दे, बस खत्म। गवर्नर साहब के आगे तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि अभी गवर्नर साहब ने कॉमेंट देख रहे हैं, फुल स्टॉप देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं। अब ठीक है कि एक फाइंड रिटन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये इतना कोई लाजमी फैक्टर नहीं है कि अगर वो बाकायदा राइटिंग में भी आ गया है तो फिर उसमें उसका इस्तीफा कबूल करने में कोई ताखिरी हरबे इख्तियार नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर मजीद को ताखिरी हरबे किए तो आपको याद होगा डॉक्टर दानिश साहब कि इसी तरह के ताखिरी हरबे इख्तियार किए थे क्या मुकाम डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने, और उसने तहरीक अदम एतमाद जो थी वो खारिज कर दी थी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने उनको कहा था कि वो कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाया जाए कि उसने किस अंदाज से इसको तहरीक अदम एतमाद को उसने नामंजूर किया, मुस्तरद किया। तो यही काम गवर्नर साहब कर रहे हैं। अब गवर्नर साहब को तो तारीख नहीं पता ना, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने इस्तीफा दिया था, फहमीदा मिर्जा थी स्पीकर कौमी असम्बली, तो भी टैप शुदा था, कापी हमारे पास मौजूद है, वो टैप शुदा था, और उसमें गलती से ये लिख दिया फहमीदा मिर्जा ने, गलती से वही रात को 12 बजे से 1 बजे गया था इस्तीफा, तो उन्होंने जल्दबाजी में खुशी में आके लिख दिया अप्रूव। मुझे मिर्जा ने अप्रूव लिख, क्यों जो है वो उन्होंने आपके अंडर तो ना प्रेसिडेंट साहब की ने आपकी एसीआर लिखनी है, तो आपका लफ्ज अप्रूव जो है ये गैर कानूनी है। तो डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने उसको सलूट किया, उसको ठीक किया, और इसके बाद उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं इसका आसान तरीका है उस पर लिख दें प्लीज प्रोसेस एक्ट को मार्क कर दें, इस्तीफा मंजूर हो गया। तो ये होता है एक कानून, एक गवर्नर हो या प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो या चीफ मिनिस्टर हो, और कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होता है ना, इस्तीफा दें कैसे भी करें। तो अब ये कहना कि मैं देखूंगा, चेक करूंगा, कॉमेंट देखूंगा, फुल स्टॉप देखूंगा, हुआ रही हूँ, आप कैसे कामयाब फुल स्टॉप देखेंगे?
اچھا وہ سر آپ کے یہ امیدوار بتائیے ہیں چیف یہاں منسٹر۔ پر میں قمر دلشاد صاحب، میں ذرا سا، کیونکہ میرے سامنے آرٹیکلز بھی پڑے ہوئے ہیں، میں دیکھ بھی رہا تھا اور آپ نے ہسٹری بتائیے. ایک تو سر آرٹیکل جس طرح آپ نے کہا 130 کا 8 جو ہے، وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے اگر گورنر کو وہ استعفیٰ مل جاتا ہے تو وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ ہے، اور گورنر کو ملتے ہی عہدہ خالی ہو جاتا ہے. کسی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، قانون مجھے یہ بتا رہا ہے. ایک دوسرا یہ ہے سر کہ مثلا آئین اگر گورنر اس میں تاخیر کرتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ معاملہ عدالت یا اسپیکر کے دائرے اختیار میں آ سکتا ہے، اور گورنر کی تاخیری سیاسی مداخلت نہیں بلکہ جمہوری اور آئینی عمل میں رکاوٹ سمجھی جائے گی. آپ کیا کہیں گے سر؟ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. بالکل جو ہمارا آئین تو بڑا ایک گائیڈ لائن دیتا ہے نا. آئین نے تو لفظ لکھ دیا کہ جناب چیف منسٹر میں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ریزگنیشن بائی ہینڈ ریٹن بھجوا دیں بس گورنر کو، ختم. آگے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ گورنر نے کیا کرنا ہے. وہ تو ایکسپٹ ہو گیا اچانک، جو ہی وہ اپنا استعفیٰ گیا گورنر کی میز پہ پہنچا، وہ استعفیٰ منظور ہو گیا، ختم ہوگی بات. اس میں کوئی مزید فردر کہانی کوئی بات کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک. اس لحاظ سے کہ وہ بھی چیف منسٹر جو ہے وہ کسی کے متحد نہیں ہے، وہ گورنر کے متحد نہیں ہے، وہ ایک چیف منسٹر ہیں ادارے اپنے پورے صوبے کے. تو اس لحاظ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے ٹھیک. گورنر صاحب کا کہ میں دیکھوں گا، چیک ٹھیک. کروں گا، میں اپنی لیگل ٹیم سے پوچھوں گا. ٹھیک. تو آپ کی لیگل ٹیم کیا کہے گی؟ آپ کو آئین اجازت دی ہے؟ آپ کو آئین لکھا ہے جو ٹھیک استعفیٰ ہے. جائے آپ ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. میں آتا ہوں ذرا عامر ضیاء صاحب کی طرف. عامر ضیاء صاحب، ایک تو دو ہرڈلز آ رہی ہے. ایک تو سر یہ کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، آئینی حق ہے، یا اس پارٹی کا یا اس پارلیمانی پارٹی کا، کہ وہ کسی کو بھی نامزد کرے وزیر اعلیٰ، اور پارلیمنٹ کی اکثریت اگر وزیر اعلیٰ اس کو مانتی ہے تو وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کے اہم ترین وزیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نامزدگی ہوئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے سہیل آفریدی صاحب کی، ہم انہیں بننے نہیں دیں گے، کسی صورت میں نہیں بننے دیں گے. ایک تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور دوسرا گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں زیر بھی دیکھوں گا، زبر بھی دیکھوں گا، پیش بھی دیکھوں گا، اور سب کچھ دیکھوں گا. کیا کہیں گے سر؟ وہ کہتے ہیں نا جو آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے، تو صورتحال ہماری یہی ہے. دیکھیں اگر سہیل آفریدی صاحب صوبائی اسمبلی کے ممبر بننے کے قابل ہیں تو سی ایم بھی بننے کے قابل ہیں. اور اس پہ یہ جو وفاقی حکومت کی گھبراہٹ کے ہیں، پریشانی کے ہیں، اعتراضات کے ہیں، جو بھی ہے، یہ ایک غیر جمہوری رویے کی ایک ماضی کرتے ہیں. کیونکہ اگر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ ممبر بن سکتے تو کوئی بھی ممبر اگر اس کو اعتماد کا ووٹ حاصل کر لے تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ آ کر جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس بن جائے. اب اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جی ان کی وفاداریاں بہت زیادہ جو ہیں اس میں لچک نہیں ہے عمران خان کے ساتھ جو ان کی وفاداریاں ہیں، یا وہ ہارڈ لائنر ہیں، تو یہ چیزیں جب آپ آدمی عہدے میں آتا ہے، ہمیشہ آپ یاد رکھیے کہ جو لوگ جب آپ اس پہ خلاف میں ہوتے ہیں، اس عہدے پہ نہیں ہوتے تو آپ کا ایک رویہ ہوتا ہے، پھر جب آپ عہدے میں آ جاتے تو آپ کی ذمہ داریاں دوسری ہو جاتی ہیں. تو آدمی جو ہے وہ شخصیت اس میں ایوالو کرتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو ایک رویہ بنا دیا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی اگر میجورٹی پارٹی ہے، ان کے 92 نمبرز ہیں ان کے اس 145 کی اس میں ہاؤس کے اندر، اور میں اس کی بات کروں کہ بعد میں کس کی وفاداریاں کیا ہو جائیں، کیونکہ اب تو سب آزاد ہو گئے، آزاد پنچھی ہیں. الیکشن کمیشن نے ماشاءاللہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو ابھی تک آن گراؤنڈ یہ کہ جی 92 لوگ ان کے ساتھ تھے. تو اس میں اگر ان کو میجورٹی مل جاتی تو میرے خیال میں اعتراض کی بات نہیں. اور اگر پھر وہ ایز اے سی ایم وہ کوئی غیر آئینی کام کرتے ہیں، وہ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آئین و قانون کے مطابق آپ سلوک کریں. تو ایک مجھے ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے یہاں سیاست میں پہلی بہت پیچیدگی اور وفاقی حکومت جو ہے وہ مزید پیچیدگی لے کر آتی ہے. ان کے وزراء جو ہیں بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی دیتے ہیں. تو یہ میں اسی کی کڑی سمجھتا ہوں. دوسرا بات جیسے کہ تو ہمارے کنور دلشاد صاحب نے بالکل اچھی طرح سمجھا دیا کہ زیر زبر پیش دیکھنا جو ہے گورنر کے استحقاق نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ جی اس چیز کو آگے بڑھا دیں. انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں نا ایز پروسیس
تو مجھے یاد ہے جب ہم کارپوریٹ میں کام اگر آپ لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں جی پروسیڈ ایز پر کمپنی رولز، یا آپ اگر قانونی معاملہ ہے تو کہیں گے ایز پر لا، ایک جملے کو، یا ایز پر کانسٹیٹیوشن. دس از ہز ہول جاب. وہ کہہ دیں گے جی پروسیڈ ایز پر لا، ایز پر کانسٹیٹیوشن، دیٹس اٹ. یہ ان کا کام ہے کرنے کا. لیکن کنڈی صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بااختیار گورنر بھی سمجھتے ہیں. ان کی ظاہر فاطمہ چاہتی ہے کہ چیزوں کو انسٹیبل رکھا جائے، اور ایسے وقت میں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ کے پی بہت ہی حساس صوبہ ہے، اور ابھی آپ آگے چل کے بات بھی کریں گے افغانستان کے ساتھ کشیدگی کی، تناؤ کی، تو اس پیرائی میں جو ہے وہاں کی جو نمائندہ طاقتیں ہیں ان کے ساتھ کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اور انہی کے ساتھ ہی جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ بھی. تو ہمارے یہاں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک مہم جوئی والا ایک رویہ ہے ہماری وفاقی حکومت کا بہت سارے معاملات میں، اور جس سے چیزیں بجائے سنبھلنے کے اس میں مزید جو ہے وہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. جناب ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب، ابھی آگے آپ سے بات کرتا ہوں. ذرا شاہد میتلا صاحب کو دیکھ لیتا ہوں، پھر ہم آئیں گے اپنا ظاہر شاہ صاحب سے کنکلوژن لیں گے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا شاہد میتلا صاحب، یہ آپ کا جو الیکشن ہو رہا ہے کے پی کے میں، اس کو آپ ایک تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی دو گفتگو آپ نے سنی ہے. دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس سلسلے میں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اپوزیشن اپنی ڈیموکریٹک رائٹ جو اس کے پاس بھی ہے وہ اتحاد کرے، اور اتحاد کر کے اپنے اور لوگوں کے ساتھ ان کو کنسرن جو آزاد امیدوار ہیں ان کو ملا کے الیکشن جیت سکتی ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، یہ جو الیکشن کس طرف جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک بڑا اتحاد کرے گی اور الیکشن جیت سکتی ہے؟ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی نمبرز تو ہوں گے کہ اس وقت کے پی کے میں اپوزیشن کے پاس کتنے نمبر ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ. گورنر کے اختیار کے حوالے سے بات ہوئی ہے، بالکل میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان سے بہت اچھا تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ غیر جمہوری ہے. آپ آرٹیکل 130 کو اگر ریڈ کریں اور پھر اس کا کلاز 8 پڑھیں تو اس پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کی ڈسکریشن ہے. اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو شاید کہیں پر لیگل ایکسپرٹس بھی نہیں کرتے ہیں، جو ہمارا اوور آل نیچر اور اسپرٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ جو ساری پاور اور جو ڈسکریشن ہے ایسنچویٹ کرتا ہے پارلیمنٹری جو الیکٹیبلز ہیں ان میں، اور پارلیمنٹس کو وہ زیادہ امپاور کرتا ہے. اور خاص طور پر اگر بات کی جائے 18th امینڈمنٹ کے بعد، 18th امینڈمنٹ نے جو الیکٹیبلز ہیں یا جو پروونشل گورنمنٹس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو زیادہ پاور ایسنچویٹ کر کے دے دی ہے. تو یہ ہم بہت دفعہ اگنور کر دیتے ہیں یہ والا اسپیکٹ. اچھا اس کا جو 130 آرٹیکل ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو اس میں معمولی سا بھی اختیار نہیں ہے گورنر کے پاس کہ وہ اپنی ڈسکریشن یوز کر سکے، کوئی لیگل اوپینین لے سکے، کوئی لیگل ایڈوائس بھی سیکھ کر سکے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پروونشل کیبنٹ ہے، پروونشل چیف منسٹر ہے، وہ ایڈ اور ایڈوائز کریں گے گورنر کو کسی بھی سلسلے میں یا امور سلطنت میں. وہ ایڈوائز کرتے ہیں، وہ ایڈوائز نہ لیتے ہیں. اس میں ڈسکریشن گورنر کا بالکل ختم کر دیا گیا ہے. تو گورنر کے پاس معمولی سا اختیار بھی نہیں ہے کہ اس کا جائزہ لے سکے. جب بھی اس کو کسی بھی سی ایم کا ہینڈ ریٹن استعفیٰ ملے گا وہ اسی وقت افیکٹو ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی 10 طرح کے ورڈکٹس بھی ہیں، وہ سپریم کورٹ میں سے بھی ہے، ہمارے پاس سندھ ہائی کورٹ کا بھی ایک ورڈکٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک ورڈکٹ ہے. دوسری بات دیکھیے، سہیل آفریدی کے بارے میں بہت بات کی گئی، ایک دم سے ان کے خلاف کیسز بھی نکل آئے، بہت ساری چیزیں نکل آئی. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا بڑا ہارڈ سٹانس ہے ٹوورڈز لائک جو آپریشن ہو رہا ہے سیکورٹی فورسز کر رہے ہیں. اچھا اس میں 2-3 گزارشات ہیں کہ بعض اوقات بندہ نمایاں ہونے کے لیے بھی اور کسی کے ساتھ آن بورڈ اور نیگوسیشن میں جانے کے لیے بھی ہارڈ سٹانس لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں آگے آ کے بات کروں گا آپ سے اس ایشو کے اوپر بھی. نہیں، میں صرف آپ سے یہ
جو آپ سے پوچھا میں نے. اب میں چلتا ہوں, میں ذرا سا ظاہر شاہ شیرازی صاحب کی طرف, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں, پھر ایک اور ڈسکشن پہ نکلیں گے. اچھا ظاہر شاہ شیرازی صاحب, ایک بڑا جملہ مجھے یاد آتا ہے, وہ آتا یہ ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اب صوبے میں ایک آپ کے پارٹی ہے, پارلیمانی پارٹی ہے, اس کا ایک لیڈر, پارلیمانی لیڈر, اس کے قائد کی ریکویسٹ پر اس نے استعفیٰ دے دیا, اور وہ استعفیٰ اکارڈنگ ٹو قانون اور آئین پہنچا دیا گیا. لیکن جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے, جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے منسٹرز, مرکزی منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم سہیل آفریدی کو بننے نہیں دیں گے. مثلا ایک صوبائی حکومت میں اگر پارلیمانی پارٹی, اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اور جیسے کہ ابھی ظاہر شاہ نے بھی کہا, میتلا صاحب نے بھی کہا کہ یار یہ تو اتنے بھی ٹف نہیں تھے, اور پھر ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, جب وہ رکن پارلیمنٹ بن سکتا ہے تو سی ایم بھی بن سکتا ہے. اور اگر کوئی اعتراض ہے حکومت کو کہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے, اس کے اوپر کیسز ہے تو عدالت میں جائے. حکومت براہ راست کیسے روکے گی؟ ایک تو ذرا اس کو تشہیر کیجیے گا, اور دوسرا ذرا کیا حالات ہیں, کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیا واقعی اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اتحاد کر کے کوئی ڈیل کر کے جیت جائے اور اپنا کینڈیڈیٹ وزیر اعلیٰ کے لیے بنا لے؟ جی ظاہر شاہ صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں دوسرے دیکھیں, اپوزیشن کی سیریسنس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں. یہ الیکشن کنڈکٹ الیکشن جیتنے میں میرے خیال میں اب آتے گورنر کی رول کی طرف. گورنر نے بے شک شروع میں کوشش کی ہے. اب دیکھیں, یہ تو ہینڈ ریٹن استعفیٰ بھیجا چیف منسٹر نے جب تمام جو ہے ایک قسم کی انسرٹنٹی پیدا ہوئی. اس سے پہلے جو استعفیٰ بھیجا گیا تھا وہ بھی گورنر صاحب کو ملا. میری خود بھی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میرے پاس استعفیٰ آیا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھوں گا, اگر اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہوگی تو میں واپس کروں گا. یہ بات انہوں نے پہلے والے استعفے پہ کی تھی جو انہوں نے اس وقت بھی ایڈمٹ کیا, لیکن دوسرا استعفیٰ باقاعدہ ان سے ریٹن میں ان کے آفس سے ویریفائی کرایا گیا. انہوں نے کوشش کی, وہ جا کے ملے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی, وہ اسلام آباد بھی گئے, انہوں نے زرداری صاحب سے بھی شاید نیگوسیشن کی, گپ شپ لگائی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن تمام آپشنز پہ غور کرنے کے باوجود میرے خیال میں ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا, کیونکہ نہ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کوئی کر سکتا تھا, اور نہ 30-35 بندے جن کو الیکشن کمیشن نے اوپن فیلڈ میں چھوڑ دیا اس نوٹیفیکیشن کے بعد کہ یہ لوگ نہ سنی اتحاد کونسل کے ممبرز ہیں نہ یہ تحریک انصاف کے ممبرز ہیں. تو یہ ایک ایمبیگوٹی انٹینشنلی پیدا کی گئی. اب آپ دوسری بات دیکھیں, اس کے بعد کیا ہوا, آپ کی جو پی ایم ایل این کے منسٹرز ہیں, خاص طور پہ دیکھیں ایک صاحب ہے جن کا نام ہے اختیار ولی, اور ان کا تعلق ہے کے پی سے, اور وہ عطا تارڑ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں الزامات یہ نہیں ہے کہ ہم سہیل آفریدی کو بنانا نہیں چاہتے. ان پہ الزام لگا کہ ان کا تعلق ہے, ان کے گٹھ جوڑ ہے. پھر ان کو کہا جناب ان کا تعلق جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے بھی جوڑا گیا. پھر اس حد تک بات ہوئی کہ ان کی نامینیشن جو ہے وہ کالعدم تحریک طالبان کے جو لیڈر ہیں نور ولی محسود انہوں نے کی. تو دیکھیں یہ تمام ایمبیگوٹی اپنی جگہ پہ. لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واقعی سہیل آفریدی وہ شخص ہے جو انتہائی ہارڈ لائنر ہے. وہ اس طرح کہ آپ کو یاد پڑتا ہو عالم گدر میں 18 سویلینز مارے گئے تھے, اور اس آپریشن میں مارے جانے والے سویلین گورنر ہاؤس سامنے آئے اور پوری رات وہاں پہ بیٹھے رہے. اور اس وقت صوبے میں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی, اور آدھی رات کو ان پہ واٹر کینن چلائے گئے جب ٹمپریچر جو ہے -5 تھا, تقریباً آلموسٹ 5 ڈگری تھا یا 2 ڈگری تھا. تو دیکھیں میرے خیال میں ایک چیز ضرور ہے کہ بینگ وائبرنٹ اور پاورفل ینگ لیڈر آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ذرا ہارڈ لائنر ہوگا. لیکن اس طرف بھی میں آؤں گا, میرے خیال سے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈی جی آئی ایس پی آر جب پشاور میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ تو میرے خیال میں باقی چیزوں کے ساتھ جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں انہوں نے اوپنلی کہا, بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ شاید رول ہے وہ نہیں چاہتی, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این شاید نہیں چاہتی کہ وہ بنے.
تو اس وقت بھی ان کا رپلائی یہ تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے جو بھی سیاسی جماعت ہو، جس کا جو بھی ورکر ہو، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میرے خیال میں اس وقت جو ایک ٹیکنیکل چیز کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، جس میں جنید اکبر بھی شامل تھے، اسد کیسر شامل تھے، وہ باقاعدہ جرگہ لے کے گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس، وہ عوامی نیشنل پارٹی کے پاس گئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے پاس گئے ہیں، اور ایک انڈورسمنٹ انہوں نے لی ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک تو اپوزیشن کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، دوسرا وہ حالات نہیں ہے، اور تیسرا میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز جن کو آزاد ایم پی ایز کو بنایا گیا ہے، شاید ان کو ایک بہت بڑا بیک لیش کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا سینٹ کے الیکشن میں یا اس سے پہلے، تو وہ تمام لیڈرز آج جہاں موجود ہیں ان کو اندازہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک شاید پولیٹیکل سٹنٹ ہو سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا۔ میں نہیں سمجھتا کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یا جو ان کا لیڈر ہے اس کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے، یہ میرے خیال میں ایک مشکل اور سمجھا جانا چاہیے کہ ایک ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال اپیرنٹلی جب تک الیکشن نہیں ہوتا یہ چیز نظر پی ٹی آئی اپنی سیٹ کو ریٹین کرے گی۔ ٹھیک ہے، بظاہر آپ سب کا خیال یہی ہے کہ بظاہر تو یہ الیکشن یعنی کوئی ہرڈلز نہیں ہے اور پی ٹی آئی اپنی سیٹ نکال جائے گی آرام سے، کیونکہ بہت بڑا فرق ہے اس میں، لیکن بہرحال پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور میں اس جملے کو میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ یہ جو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں کسی کا ڈیموکریٹک رائٹ آپ چھین رہے ہیں؟ خود ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، بلوچستان میں بھی آپ نے تبدیل کیا تھا۔ بہرحال ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، اور بریک کے بعد آتے ہیں اور ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو صورتحال ہے اس کے اوپر اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جناب سب سے پہلے قمر دلشاد صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ قمر دلشاد صاحب، یہ جو ابھی حالیہ اسٹرائک ہوا ہے پاکستان، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انفلٹریشن کرنے کی کوشش کی گئی دہشت گردوں کو، اور اس کو سپورٹ ملی افغان حکومت جو وہاں فوجی ہیں، اور انہوں نے اشتعال پھیلایا جس کی بنیاد پر پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اور یہ جوابی کارروائی بڑی سخت کارروائی کی گئی، اور کافی سنا ہے کہ بڑی کیجویلٹیز بھی ہے، اور آپ کے وہاں پر آپ کے نقصانات بھی ہے۔ اس پورے عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قمر دلشاد صاحب؟ کیونکہ دو مسلم ممالک ہیں اور جو صورتحال ہے خطے کی، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ افغانستان کے خلاف ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو کے دیکھتے ہوئے ایک آپریشن کیا گیا۔ وہ اس لحاظ سے کہ پاکستان نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو انڈین اورینٹڈ جو تھے دہشت گرد، جس کو خارجی کہیں، الخوارج کہیں، وہ سارے انہوں نے پورے سسٹم کو انہوں نے اپنے مفروض کر دیا تھا۔ ہر روز ہمارے پاکستانی افواج کے جو بڑے بڑے شہداء ہو رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے اور اٹیک کیے جا رہے تھے، تو وہ ساری چیزیں وہاں کی پاور تو تھے، اختیارات وہاں سے آ رہے تھے افغانستان سے، اور اسٹیبلشمنٹ نے، فیلڈ مارشل صاحب نے بھی بار بار ان کو ہدایت جاری کی کہ آپ اپنے طالبان کو روکیں، لیکن انہوں نے ان کو پر دھیان نہیں دیا۔ آخر تنگ آ کے انہوں نے ایک رات جو اٹیک کیا افغانستان پر، اس کے آئندہ اس کے اثرات یہ ہوں گے جب افغانستان کی طرف سے کسی قسم کا اب آئندہ حملے یا اس طرح سے دہشت گردی نہیں ہوگی، نہ خیبر پختونخوا میں اور نہ بلوچستان میں۔ اب بلوچستان کے بارے میں جو انڈیا کے جو دہشت گرد تھے، جنہوں نے پورے بلوچستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اب ان کی طاقت بھی ختم ہو گئی افغانستان کی وجہ سے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ جو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اپنے شریف صاحب نے، احمد شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے پیغام دے دیا تھا، انہوں نے
وہ پیغام جو وہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ کوئی سرودکار بنے گا یا دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کی بات کرے گا تو وہ اسٹیٹ اس کو برداشت نہیں کرے گی. تو وہ بھی ایک بہت واضح ان کی پریس کانفرنس تھی اور وہ بھی اسٹیٹ کے مفاد میں تھی, ریاست کے مفاد میں تھی. ان حالات کو ہم دیکھتے ہوئے اس کا, لیکن اب جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے, سب معاملات کو دیکھا جائے گا, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی جماعتیں اپنے رول اور بزنس کے تحت کام نہیں کر رہی, کہیں رشوت چل رہی ہے. پنجاب کا بھی دیکھیں گے, سارا جو پنجاب کے جو ترقیاتی کام ہے وہ سب اشتہارات کے ذریعے نظر آ رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں وہ نہیں ہے جس طرح کے جیسے کہ اشتہارات میں دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا کے بھی حالات, علی پور گنڈا پور نے بالکل کوئی مثالی کام نہیں کیے اور وہاں بھی رشوت کرپشن کے بازار گرم تھے. سندھ کا بھی یہی صورتحال ہے, بلوچستان کی بھی یہی صورتحال ہے. ان کو دیکھتے ہوئے اب اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ اختیارات جو ہیں جن کے ہاتھ میں, وہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو پارلیمانی سسٹم ہے ناکام ہو چکا ہے. اب اس کو دیکھنے کے لیے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا کہ ایسا راستہ نکالے جو کہ عوام کا مینڈیٹ بھی آ جائے اور عوام کو سپورٹ بھی مل جائے. اس لیے اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پاکستان کا سسٹم جو ہے اس پر بھی غور و خوض کیا جائے گا کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہیں. تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا اہم فیصلہ ہو گیا افغانستان کے بارے میں, اور یہ 1947 سے لے کر ابھی تک کبھی افغانستان کے بارے میں انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن اب فیصلہ انہوں نے کر دیا اور ایسا اٹیک کیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں اب مداخلت نہیں کرے گا. اچھا یہ بتائیں, عامر ضیاء صاحب کی طرف آتا ہوں. عامر ضیاء صاحب, یہ طالبان کی حکومت جی کس طرح قائم ہوئی, کیسے قائم کی گئی, کس طرح قائم ہوئی طالبان کی حکومت, کیسے قائم کی گئی, پاکستان کا اس میں کیا رول تھا, ٹی ٹی پی کس طریقے سے وہاں سے آپریٹ کر رہی تھی, کتنے عرصے سے آپریٹ کر رہی تھی, سفارتی طور پر بھی کئی وزٹس ہوئے, فوجی لیول پر بھی کئی مذاکرات ہوئے, لیکن یہ چیزیں رکی نہیں. اب جو یہ معاملہ ہوا ہے, ایک طرف ہم سن رہے ہیں کہ امریکہ آ رہا ہے وہاں ایئر بیس لینے کے لیے بلگرام کا دوبارہ, اور یہاں پر یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی ہے, جو یہ میں سمجھتا ہوں یہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد یہ پہلی سخت مزاحمت ہے, یہ لڑائی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ اس کو آگے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بڑی پیچیدہ صورتحال ہے, اور یہ وہ لڑائی ہے کہ جس سے اسلام آباد اور کابل بچ سکتے تھے اور انہیں بچنا چاہیے تھا. مئی میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی, اس میں پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو کے کھڑی ہوئی اور پاکستان نے بڑی ٹیکٹیکل لیول کے اوپر بھارت کو شکست دی. افغانستان کے ساتھ معاملہ یہ کہ آپ کا یہاں پر جو ہے ایک لیول کے اوپر کنسنسس نہیں ہے مکمل طور کا, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارا ایک ٹھیک ہے کہ ہماری ایک جذباتیت ہے, ہم ظاہر ہے کہ پاکستان پہ کوئی بھی جارحیت کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے ایک رد عمل آئے گا, لیکن یہاں پہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ بھی اور مشکل بھی ہے. یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مطلب ہے کہ جن کو ہمارے ڈیفنس منسٹر جو ہیں افغانیوں کو برے برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ ایک ہی ڈیورنٹ لائن کے دونوں طرف ایک ہی قبیلے آباد ہیں, ایک ہی خاندان آباد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ایک وہ ریسس فلڈ سے بچنا چاہیے. ہم لوگ جو بھی ایک نیریٹو بلڈنگ کریں بطور اسٹیٹ, اور خصوصاً ہمارے جو وزراء ہیں انہیں بہت دیکھ بھال کر گفتگو کرنی چاہیے. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن کے اس پار سے بہت عرصے سے پاکستان کے خلاف جو ہے ایک تاریخ ہے ریشہ دوانیوں کی. 70 کی دہائی میں بھی ہوئی, ہمارے بڑے بڑے نام تھے, خیر بخش مری سے لے کے آپ اجمل خٹک اور افراد صاحب خٹک اور رازق بگٹی اور جالب بلوچ, جو پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پر انہوں نے پناہ لی, وہاں سے پاکستان کے خلاف جو ہے مسلح انہوں نے کچھ نے جدوجہد کی, کچھ نے اور پرووکیشن کی. مرزا بھٹو صاحب کابل میں رہے. تو ایک ہمارے یہاں ایک ہمیشہ ایک تاریخ رہی ہے, لیکن پاکستانی ڈپلومیسی نے کس طرح سے اس کو مینج کیا. پاکستان نے اس کو ڈپلومیٹکلی مینج کیا, اس نے اپنی ہارڈ پاور کو استعمال کیا ڈسپلین کے ساتھ. ہم نے اس حد تک کبھی نہیں گئے جو ہم آج گئے ہیں, اور ہمیشہ ہم ڈپلومیسی کو زیادہ چانس دیتے رہے ہیں. اور یہاں پر اب توقع یہ تھی, آپ نے جو اپنے سوال میں مجھ سے کہا کہ جی طالبان, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا پاکستان نے 40, اگر آپ 79 سے دیکھیں تو 50 سال سے زیادہ کی ایک پالیسی ہے پاکستان کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پناہ نام کا ڈرامہ بنا تھا عثمان گیلانی کا, جب سوویت یونین کے خلاف جب ایک جہاد شروع کیا گیا تھا, تو سب تو بڑا آپ نے ویلکمنگ عام کے ساتھ کیا تھا.
اور پاکستان نے انہی مطلب افغانستان کے لیے اور پھر بعد میں افغان طالبان کے لیے جو کہ لیٹ 90s کا ہے، تو پاکستان نے پوری نیٹو اور امریکن کہتے ہیں نا ان کا غصہ برداشت کیا تھا. ہم پہ الزام لگتا تھا کہ کوئٹہ شورا یہاں سے کام کر رہی ہے، اور ہمارے ساتھ سلالہ ہوا تھا کہ امریکن انہوں نے باقاعدہ کارروائی کی تھی. ہمارے کتنے جو ہیں فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے تھے جب سلالہ چوکی پہ حملہ ہوا تھا. تو ایک تاریخ ہے کہ پاکستان اسٹوڈ بائی افغان طالبان اگینسٹ آل دا آڈس. ساری پرابلم کے باوجود ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی افغان طالبان آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. اور ہم لوگ جو ہمیشہ پاکستان کی خواہش رہی کہ جی 2 فرنٹ وار نہ ہو، کہ کابل کو اور دلی کا نیکسس نہ قائم ہو. تو ہم نے دیکھا کہ وہ نیکسس قائم ہو گیا اور مضبوط ہو گیا. تو اس پہ کون اس کا جواب دہی کرے گا؟ یہ بڑے ہمارے لیے تکلیف دہ سوالات ہیں. اور اس میں کیا ہم لوگوں نے جو ایک اوورٹ پریشر ڈالا افغانستان کے اوپر، کیا یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ کیونکہ دیکھیں ڈپلومیسی میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے کہ ہر چیز کہنے والی نہیں ہوتی، دھمکی سے کام نہیں چلتا ہے. اور جو بھی افغانستان کی تاریخ سے واقف ہے، وہاں کی سائیکولوجی سے ان کے لوگوں کی واقف ہے، تو آپ کو کچھ چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. آپ جو ہے ہارڈ پاور یوز کریں گے بڑے ریسٹرین کے ساتھ، آپ بات ملائم لہجے میں کریں گے، کورٹ طریقے سے آپ سخت پیغام دیں گے. تو میرے خیال میں ہم لوگوں نے 2022 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی میں ایک دیر ہیز بین اے سی چینج، اور اس کی وجہ سے بجائے حالات بہتر ہونے کے حالات جو ہے مزید پیچیدہ ہوئے اور خراب ہوئے. اب آپ اس حد تک چلے گئے ہیں پاکستان کے، ہم نے ایک بڑا کہتے ہیں نا جائرانہ ہم نے ان کے خلاف اقدامات کی، ظاہر رد عمل میں کیا ہے پاکستان نے، کہ وہاں سے مسلسل ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کو اسپانسر کیا جا رہا ہے. وہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ جی بھارت کی پراکسیز بھی کام کر رہی ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دشمن اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب ہم اپنی مووز کے اندر کہتے ہیں چنک ان یور آرمر ہوتا ہے، آپ کے دفاعی نظام میں کوئی آپ کا اس میں اندر پالیسی کے اندر کوئی جھول ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی پالیسی بھی ریوائز کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان کا دیکھیں ہمارا کیا کیا کلاؤڈ تھا افغانستان کے ساتھ. ہمارا پیپل ٹو پیپل ریلیشن کا کلاؤڈ آج بھی ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ دونوں طرف ایک ہی ٹرائب ہیں، ایک ہی فیملیز ہیں، میں گنوا سکتا ہوں کون کون سے ٹرائب ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کا تجارت کا بہت بڑا کلاؤڈ ہے آپ کا. ہمارے یہاں لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ کہا کہ جی ٹی ٹی پی ہے، اور ٹی ٹی پی کے اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو مائی وے اور ہائی وے. تو ہوتا ہی تھا کہ ٹی ٹی پی پہ آپ پریشر ڈالتے رہتے، لیکن ساتھ دیگر کام بھی ہوتے رہتے تاکہ افغان طالبان بھی بیک فٹ پہ رہتے اور آپ ان کو کر کے چیزوں کو آگے بڑھاتے. ہم نے بڑا ایک یکطولہ قسم کی پالیسی اپنائی، اور جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بلا وجہ کی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج افغانستان میں بھارت کو دے دیا ہے. اور یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے ٹیکٹیکلی ہم نے بالکل ان کو مارا. ہم لوگوں نے فوج ہماری بڑی بات صلاحیت ہے، بہت ہی ان میں وہ ہے. لیکن جب آپ لانگ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ہم فتح تو نہیں کرنے جا رہے افغانستان کو. افغانستان وہاں رہے گا، اس کا جغرافیہ بڑا مشکل جغرافیہ ہے. انہوں نے ڈیزی کٹر بم برداشت کیے ہیں. شاہد میتلا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ مجھے بتائیں سر، کیا آپ ماضی کی جو طالبان کی پالیسی پاکستان کی حکومتوں نے بنائی تھی، آپ سمجھتے ہیں وہ ٹوٹل فیلئر ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے سر کہ کیا ہماری آج کی جو پالیسیز ہے، جو خطے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور جیسے عامر ضیاء صاحب نے ریلیشن کا بھی ذکر کیا، اور ظاہر ہے جو اس وقت بارڈرز پہ صورتحال ہے، پاکستان کو جس قسم کے خدشات، دہشت گردی سب فیس ہے، اس کے اوپر کیا پاکستان کی موجودہ پالیسی جو حکومتی پالیسی، فورن پالیسی ہے، فیل ہوئی کہ آخر میں فوج کو اسٹیپ وہ اٹھانا پڑا، کیونکہ فوج پہ بڑا پریشر تھا لوگوں کا، عوام کا، شہیدوں کا، کہ وہ افغانستان کی زمین استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے آ کر یہاں دہشت گردی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں جو پچھلا ٹاپک ہے اس پہ آپ کی اجازت سے ایک ون لائنر کہنا چاہوں گا. دیکھیں ظاہر شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ شاید اپوزیشن نہیں چاہے گی کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئے یا لے کے آنے کی کوشش کرے. بٹ میرا اپنا انالیسس یہ ہے، آئی ہیو اسپوکن ٹو فیو پیپل دیئر، وہ آل آؤٹ جائیں گے اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آنے کے لیے. اپوزیشن مولانا لطف الرحمان بھی ہو سکتے ہیں، سردار شاہ جہان بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، آل آؤٹ جانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے تو الیکشن کمیشن نے سب کو ڈکلیئر کر دیا، آزاد ڈکلیئر کر دیا کہ ان پہ ڈسکوالیفیکیشن والی کلاز بھی لاگو نہیں ہوگی. اور جو جہاں تک
پیسوں کی بات ہے تو پیسہ آپ کو پتہ ہے ایسے آپریشنز کے لیے بہت ہوتا ہے. جب یہ ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے لیے 1 سے 3 ارب روپیہ بھی ایک ایک کینڈیڈیٹ کو ایک جو ایم این اے تھا اس کو آفر کیا گیا, تو پیسے بھی کوئی ایسا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. دوسرا دیکھیں ہماری افغان پالیسی فیل ہوئی یا کامیاب ہوئی, ڈاکٹر صاحب نان کنسسٹنٹ تو ہے ہماری فارن پالیسی اوور آل, اور جو افغانستان کے حوالے سے بھی 1-1.5 سال ہمارا ایک اپروچ ہوتا ہے, ایک ہم سیٹ آف پرنسپلز کے ساتھ جاتے ہیں, دوسرا سال ہمارا کسی اور طرف جاتا ہے. لیکن یہ ہیونگ سیڈ سو جو افغان طالبان کا رویہ ہے ٹورڈز پاکستان وہ بڑا ہاسٹائل تھا. ہم نے کوئی 3.5 سال ان کو بار بار ری ایٹریٹ کیا, اپنی لیمیٹیشنز بھی بتائیں, اور ان کی جو سوائل یوز ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی یوز کر رہا تھا, اور جو سینچریز ہیں وہاں پہ طالبان کی دہشت گردوں کی اس کے حوالے سے ہم بار بار انٹیمیٹ کرتے رہے. پھر ہم نے اس سے بھی اوور اینڈ ابو جا کے ہم نے جو مڈل ایسٹرن الائز تھے ان کو بھی ہم نے انگیج کیا کہ آپ طالبان کو انگیج کریں اور ان کو باور کروائیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا سینسٹیو ایشو ہے, لیکن طالبان نے اس پہ بھی کان نہیں دھرے. رہی صحیح کثر جو امیر متقی کا دورہ ہے, دورہ بھارت, میں اس پالیسی کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کو ایک پیریفری نہیں بلکہ الگ ملک کے طور پہ دیکھنا چاہیے. لیکن جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ موقف لیا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم پاکستانی کشمیر کے حوالے سے اتنی ہی جذباتیت رکھتے ہیں جتنی ہم پاکستان کے حوالے سے رکھتے ہیں, تو یہ بھی انہوں نے اگنور کیا. اور آپ اگلے کی ٹرف پہ جا کے کھیلیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اس کو اگنور کر دے. جو ٹریگر ہوئی ابھی سچویشن وہ اورکزئی کا اٹیک ہوا جہاں پہ ہمارے سن آف سائل نے قربانیاں دی, کوئی 11 کے قریب ہمارے کرنل سمیل ہائی رینکنگ آفیسرز بھی شہید ہوئے. اس کے بعد اس کا رد عمل آیا, پھر ہم نے ایئر سٹرائکس کیے, اور اس کے بعد ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ متعدد جگہوں پہ انہوں نے اٹیک کر دیا, افغان فورسز نے اٹیک کر دیا. پھر ہم نے ڈیفینیٹلی ریاکٹ کیا, رسپونڈ کیا, بڑا بفیٹنگ رسپانس تھا جس کے جواب میں کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان کا کلیہ کما ہو گیا اور وہ آ گئے کہ جی اس کو نہیں آگے بڑھنا چاہیے. دوسری چیز یہ دیکھیں افغانستان مسلسل اگر اس کے ذہن میں یہ زوم ہے کہ ہم نے رشیا کو ہرا دیا, امریکہ کو ہرا دیا, نیٹو کو ہرا دیا, تو دیکھیں رشیا کو جب انہوں نے فارغ کیا پاکستان اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑے تھے, نیٹو اس کے ساتھ کھڑا تھا, اور ابھی جب اس نے نیٹو کو اور امریکہ کو شکست دی ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی پاکستان اس کے ساتھ کھڑا تھا. آج بھی امیر متقی اگر بھارت جانے میں کامیاب ہوئے ہیں, ان کا نام تو نو فلائی لسٹ پہ ہے, وہ تو فلائی کر ہی نہیں سکتے, وہ تو یو این لسٹڈ ٹیررسٹ ہے, تو وہ بھی پاکستان نے ان کے لیے سفارتکاری بھی پچھلے 3.5 سال میں کی ہے. اور جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ سراسر دوحہ ایگریمنٹ کی بھی اور یو این کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بھی اگینسٹ ہے. تو ان کو طالبان کو چاہیے ڈیفینیٹلی کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھیں اور پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے تحفظات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اگر وہ ان کے ساتھ مل کے لڑے ہیں, یہ تمام پچھلی جو جنگ انہوں نے نیٹو اور امریکہ کے خلاف لڑی ہے, تو اس میں ہمارے جو کنسرنز ہیں اس کو ریزالو کرنا چاہیے بس. ٹھیک ہے جناب ظاہر شاہ صاحب, ایک تو جو پوائنٹ اٹھایا ہے شاہد مطلع صاحب نے, میں اس کو ہی لے کے ذرا آگے بڑھتا ہوں. ایک تو یہ کہ ان کے وزیر خارجہ کا بھارت کا جو وزٹ ہوا وہ اجازت مل گئی, حالانکہ پاکستان میں جو ان کا وزٹ تھا اس کی اجازت نہیں ملی. تو پیچھے سے کون اس کو کس طرح سپورٹ دے رہے ہیں, کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے اس میں بڑی طاقتوں کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے منع ہوتا ہے, ان کے لیے اجازت. وہ ایٹم بم بنائے کچھ نہیں, ہم ایٹم بم بنائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. دوسرا ایئر بیس کے اوپر بلگرام, اس کو بہت زیادہ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ آنا چاہ رہا ہے. تو یہ جو جنگ ہوئی ہے ڈیفینیٹلی پاکستانی فوج بہت عرصے سے تحمل کا مشاہرہ کر رہی تھی اور کافی ہم نے شہادتیں دیں اور لوگوں کا پریشر تھا. ہم سب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایئر اسٹرائک ہے, ہم کیوں نہیں ان کے کمین گاہوں کو نشانہ بناتے ہیں. بہرحال فوج نے اپنا کام کیا. حکومت کی کتنی ناکامی ہے, اور یہ بھی بتائیے کہ اس عمل کے بعد اب کیا بھارت اور افغانستان اگر قریب آتے ہیں تو دونوں پڑوسی ہیں اور ایک مسلم ممالک ہے, پاکستان کو کس طرح کی پالیسیز لے کے چلنا پڑے گا؟ اور ایک جو عامر ضیاء نے بڑی اہم بات کی ہے
کہ دونوں طرف ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہیں، تو خاص طور پہ کے پی کے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں پہلے تھوڑا سا عامر رضا بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. بے شک ہمارے مذہبی روابط ہیں، اسلامی روابط ہیں، ہمارے ٹرائبل ریلیشنز ہیں، زبان کا مسئلہ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے. اسلامی امارت جو اس وقت جس کو ہیبت اللہ اغن صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، نہ تو وہ سون ولی کے کوڈ کو فالو کر رہے ہیں، نہ وہ اسلامک شریعہ کو فالو کر رہے ہیں، نہ وہ ہمسایہ گیری کا اور نہ احسان کے بدلے کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں انڈیا اور افغانستان جس طریقے سے میرے خیال میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس تمام معاملے کے اندر، اور وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. اور دوسری بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ ہمیشہ ایک پراکسی بیٹل زون رہا ہے پاکستان کے خلاف. وہ ان ٹرمز آف انفلٹریشن بھی ہے، ملیٹنسی بھی ہے، ٹیررزم بھی ہے. وہ ان ٹرمز آف فائنینشیل جو ٹیررزم ہے پاکستان کے خلاف وہ بھی ہوتا رہا ہے. اور ایون ہندوستان پاکستان میں آنے والے کنڑ اور جو دریائے کابل ہے اس کے اوپر ایک آبی جنگ بھی پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے، ڈسپائٹ دیٹ کہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر وہ دوسری جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میرے خیال میں یہ سٹرائک شاید ویری مچ ایکسپیکٹڈ تھی. اور پر ملا جو امیر متقی ہیں انہوں نے ایک دھمکی دی افغانستان کے بہاف پہ انڈیا کے اندر بیٹھ کر، تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل تھا. دوسرا عامر رضا صاحب نے بات کی کہ جی بات چیت ہونی چاہیے. یہ بتائیے ماسکو فارمیٹ کے اندر بڑا کلیئرلی ایک ہفتہ پہلے یہ تمام بات چیت ہوئی کہ آپ کے ہاں بی ایل اے ہے، آپ کے ہاں ٹی ٹی پی ہے، آپ کے ہاں آئی ایس کے ہے، آپ کے ہاں اے ٹی ایم کے کیمپس ہیں، القاعدہ کے کیمپس ہیں، اور افغان حکومت کو چاہیے اس کے خلاف ایکشن لے. لیکن میرے خیال میں وہاں بھی متقی صاحب کا سٹانس تھا کہ ہمارے ہاں نہ کوئی لوگ ہیں نہ یہاں ٹیررسٹ موجود ہیں. چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ ایک میسج کنوے کیا گیا، اور آپ نے دیکھا اس اعلان میں یہ کہا گیا کہ جو ماسکو فارمیٹ کے ممبرز ہیں دے ول کلیکٹیولی ٹیک ایکشن اور اس کو ڈیل کریں گے ود ٹیررزم ان سائڈ افغانستان، بیکاز کہ یہ تمام ریجن کو جو ہے وہ اس وقت خطرات اس کو لاحق ہے. چائنا کو خطرہ ہے، ایران کو ہے، پاکستان کو ہے، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی ہے، جب رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ معاملہ تھا. اچھا آخری جو بڑے مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے، میں بہت شکریہ میں یہ جملہ تعلقات تو ہاں جلدی سے ٹھیک آخری جملہ یہ کہ پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے کہ جتنے فتنہ الخوارج ہیں یا فتنہ الہندوستان ہیں ان کو اس وقت نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. تعلقات بعد میں ویسے بھی ہم نے ان لائن رکھنے، تعلقات بنانے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور بہت سختی سے ہونا چاہیے. بہرحال ہمارے مہمانوں کی رائے ہے، سب کی رائے کی اہمیت ہے، باقی عوام سن کیا کرنا ہے. لیکن ایک جملہ میں کہتے ہوئے چلوں گا اور حکومت کو کہوں گا، اس وقت جب کہ پاکستان کے خلاف بھارت بھی ہے، وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، بدلہ لینا چاہ رہا ہے، افغانستان سے اس وقت سخت قسم کی دہشت گردی بھی ہے اور طالبان حکومت سے لڑائی بھی ہے، اور اسرائیل اور امریکہ پاکستان کا کبھی دوست نہیں ہے. ایسی صورتحال میں قوم کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ قوم کو متحد کیا جائے. پوری قوم اگر متحد ہے اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر جنگ جیتی جاتی ہے. تو حکومت عوام کو تقسیم نہ کرے. ان کے منسٹرز کے بیانات ایسے ہیں جس سے لگتا ہے کہ قوم تقسیم ہو رہی ہے. یہ موقع نہیں ہے. اس موقع پہ سارے اختلافات بھلا کر فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. چاروں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.